قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. محترم و مکرم امیر مرکز جامعہ اہل ہند، محترم و مکرم خازن مرکز جامعہ اہل ہند، محترم و مکرم امیر صوبہ جامعہ اہل مغربی بنگال، محترم و مکرم صدر جامعہ اہل جموں کشمیر، محترم و مکرم امیر جامعہ اہل صوبہ بہار و دیگر علماء اعیان، علماء آیان کرام، سامعین حضرات، عزیز طلبہ، آج کی یہ کانفرنس جو جامعہ عمر الفاروق الاسلامیہ کے احاطے میں دعوتی اور اصلاحی عنوان سے جاری و ساری ہے، اس میں ہمارے لیے شرکت کسی بڑے اعزاز سے کم نہیں۔ یہ وہ سرزمین ہے جسے مرشد اہل حدیث، امیر اہل حدیث، مؤسس جامعہ اہل حدیث عبدالعزیز رحیم آبادی رحمہ اللہ اور شیر پنجاب ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کی دعوتی مناظرتی سرگرمیوں کی وجہ سے ایک اعزاز، ایک مرکزیت حاصل ہے، اور اس علاقے میں محترم شمیم اختر ندوی امیر جامعہ اہل مغربی بنگال جامعہ عمر الفاروق کے اشتراک سے اس عظیم کانفرنس کا انعقاد کریں۔ ہم جیسے چھوٹے طالب علموں کو اس میں دعوت ہے، کیرلا سے کشمیر تک، یہ ہمارے لیے انتہائی خوش کن ہے، اور ہم آپ سب کو یہ عظیم کانفرنس منعقد کرنے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جامعہ عمر الفاروق کے بچوں اور اساتذہ کی کثیر تعداد جو یہاں پر موجود ہے، اس حوالے سے میں علم ہی کی مناسبت سے اپنے تاثرات میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ امید ہے کہ وہ کلمات پہلے میرے لیے اور پھر آپ سب کے لیے انشاءاللہ نفع بخش ثابت ہو۔ علم وہ بنیاد ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ যে ওলামারা আপনারা তাকরির শোনার জন্য আসছেন, ইনি আমাদের জবরদস্ত খতিব। আপনারা বাইরে না ঘুরে স্টেজ ভিতরে আসেন, প্যান্ডেলের ভিতরে এসে তাকরির শোনার ওনার। আরে আপনারা যখন দাঁড়াইছেন তাকরির করছেন, আল্লাহ নবী 3 দিন পেটে পাথর বেঁধেছিল আর তাকরির পড়াশোনা করছে, কিন্তু আমার যখন বাড়ি আসছে তখন আমরা পেরেশান হয়ে যাচ্ছি। খাওয়ার লেগে যে লাইন লাগাইছেন, আপনারা আসেন স্টেজে আর তাকরির শুনেন, কোনোদিনই পাবেন না এই না তাকরির। জবরদস্ত খতিব ইনি, আপনারা আসেন। আমাদের আমির সাহেবেরও তাকরির এখনি বাকি আছে, লাস্টে দেওয়া যাবে। আরে বসেন আল্লাহর ওয়াস্তে, আপনারা বাইরে ঘুরিয়েন না, এটা আমার অনুরোধ, বারবার আমি কিন্তু বলছি। ویسے میں مجھے ہی ڈانٹ رہے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو پہلی وحی امین السما جبریل علیہ السلام کے ذریعے امین الارض جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، وہ تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ ان 5 آیتوں میں اقرأ 2 دفعہ آیا ہے،
अल्लामा 2 दफा आया है और वसीला तालीम कलम का जिक्र 1 दफा आया है। 5 आयतों में 5 दफा तालीम, पढ़ना, लिखना, इस हवाले से 5 बातें, 5 चीजें दोहराई गई हैं, जो इस बात की तरफ इशारा था कि जिन लोगों को अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया, उनकी इबादत तब तक दुरुस्त नहीं होगी जब तक न वो लिखना, लिखाना, पढ़ना, पढ़ाना सीखेंगे। इल्म अहमियत रखता है, फजीलत रखता है, अजमत रखता है। यही इस कायनात में हर इंसान के लिए खैर की बुनियाद है। और इल्म की जिद वबिल अज़दाद ततबय्यनुल अश्या, अपनी अज़दाद से चीजें पहचानी जाती हैं। तो जहालत हर शर, हर बुराई की जड़ है और इल्म हर खैर की बुनियाद है। तो पहली वही से तालीम की अहमियत, क़िराअत की अहमियत, पढ़ने और पढ़ाने की अहमियत, ये इशारा देती है कि अगर हमें इस दुनिया में अजमत ढूंढनी है, कब्र में नजात ढूंढनी है, आखिरत में कामयाबी ढूंढनी है, तो हमें लाज़मी तौर पर तालीम और ताल्लुम की तरफ आना होगा, लाज़मी तौर पर। और यही वजह है कि ये इल्म आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आने वाली नस्लों तक जिस कौम, जिस उम्मत में ये इल्म रहा, वह उम्मत तौहीद पर रही, वह उम्मत मुत्तहिद रही, वह उम्मत सुन्नत पर कायम रही, वो उम्मत लड़ाई, झगड़े और फितने और फसाद से बच गई। लेकिन जिस उम्मत में और जब जब जहालत ने अपने पांव जमीन में पैवस्त कर दिए, वह उम्मत, वो कौम, वो इलाका शिर्क के दलदल में, बिदअत के दलदल में, गुमराहियों के दलदल में, इख्तिराक और इंतशार के दलदल में, लड़ाइयों और झगड़ों में फंस गया। आज जामिया उमर अल फारूक कायम करके इस सूबे में, इस मालदा के जिले में, यहाँ के साहिब सरवत लोगों ने, यहाँ के अहले इल्म और अहले दानिश और बेनिश ने इस कौम को शिर्क, बिदअत, जहालत, इंतशार, इख्तिराक, बेचैनी, बदअमनी, कत्ल गारत, गरी के तमाम असबाब से निकालने की कामयाब कोशिश की है। और उन तमाम फितनों से बचने की वाहिद सबील यह है कि यहाँ के बच्चों को नूरानी इल्म से, नूर इल्म से मुनव्वर किया जाए। यहाँ के बच्चों को काल अल्लाह और काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आरास्ता व पैरास्ता किया जाए। तब ये शिर्क से बचेंगे, तब ये कत्ल गारतगिरी से बचेंगे, तब ये फितना फसाद से बचेंगे, तब ये चोरियों, डकैतियों और कत्ल गारतगिरी से बचेंगे। लेकिन जब इनके पास इल्म नहीं होगा तो डाका पड़ेगा, चोरी होगी, बदमाशी होगी, इज्जत के साथ खिलवाड़ होगा, माँ बाप की नाफरमानी होगी, बीवियों पर जुल्म होगा, बहन भाइयों और यतीमों के हुकूक पामाल होंगे अगर इल्म नहीं होगा। मैं इस इल्म की अहमियत एक छोटी सी मिसाल के साथ आपके दिलों में जगाना चाहता हूं। इस मोहल्ले में, इस बस्ती में 2 कुत्ते, कुत्ता हैवान है ना, कुत्ता जानवर है ना, 2 कुत्ते हैं। एक कुत्ता, उसका अरबी में कल्बे मुअल्लम, तरबियत याफ्ता, सिखलाया गया कुत्ता, और दूसरा जिसे इल्म, जिसे तरबियत नहीं दी गई, उसको आप कल्बे जाहिल कह सकते हैं। कल्बे जाहिल को भी आप शिकार के लिए भेज दे, कल्बे मुअल्लम को भी आप शिकार के लिए भेज दे। शरीयत इस्लामिया ने कल्बे मुअल्लम के शिकार को आपके लिए हलाल करार दिया, घर जब उसने उसे फाड़ा ना हो, उसके खाने की उसको नीयत ना हो। अगर उसने शरई तकाज़ों के मुताबिक उसका शिकार किया तो कल्बे मुअल्लम का शिकार आपके लिए हलाल है। इसके बरखिलाफ
عام کتا ہوگا، عام کتا، عام کتے کا شکار آپ کے لیے حلال نہیں۔ صرف ایک جانور تعلیم کی صفت سے اپنے سرکل میں اتنا بڑا مقام حاصل کر سکتا ہے کہ وہ انسانوں کے لیے جانوروں کا شکار کر سکتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ تعلیم کی اہمیت، عظمت کتنی ہے کہ قلب معلم کو عام کتوں سے کتنی فوقیت مل گئی۔ ایک اور حیوان تھا، قرآن نے اس کا ذکر کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور وہ گیا، سلیمان علیہ السلام نے غیر حاضر پایا، کہا کوئی نہ کوئی خبر لے کر آئے ورنہ میں اس کو سزا دوں گا، اس کو ذبح کر دوں گا۔ ہدہد کیا کہتے ہیں اس کو آپ؟ ہدہد کو پاکھی، پاکھی جب ملکہ بلقیس کو دیکھ کر کے آیا تو پاکھی سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کدھر تھا؟ اس نے کہا میں نے تو عجیب دیکھا، ایک عورت دیکھی جس کو حکومت کے سارے وسائل مہیا ہیں، اوتیت من کل شیء، مگر اس کے باوجود یہ ایسی عورت ہے، یہ آفتاب کے سامنے سجدہ کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے، شرک کر کے۔ ایک جانور علم کی وجہ سے توحید اور شرک میں فرق کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اور یہاں پر کتنے انسان ہیں، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہم نے جہنم کے لیے کتنی مخلوق جن اور انسانوں میں بنا دی۔ وہ انسان دل رکھتے تھے، آنکھیں رکھتے تھے، کان رکھتے تھے، لیکن دل، کان اور آنکھ سے جو کام لینا تھا وہ کام لینے میں وہ ناکام رہے۔ دل تھے، سوچتے تھے، لیکن جو سمجھنا تھا وہ نہیں سمجھتے تھے۔ کان تھے، سنتے تھے، لیکن جو سننا تھا وہ نہیں سنتے تھے۔ آنکھیں تھی، دیکھتے تھے، لیکن جو دیکھنا تھا وہ نہیں دیکھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ایسے انسان ہم کالانعام، چوپایوں کی طرح، بل ہم اضل، بلکہ چوپایوں سے بھی گئے گزرے۔ علم کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عروج، عظمت، ترقی عطا کرتا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان اور علم کی وجہ سے قوم کو عروج بخشتا ہے، اور جو قوم اس علم سے تہی دامن ہو جاتی ہے، جو ایمان کھو بیٹھتی ہے، وہ ذلیل ترین اور رسوا ترین، نیچ ترین قوم بن جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ علم اتنا اہم ہے کہ ایک لا علم شخص بھی اس وقت خوش ہو جاتا ہے جب کہنے والا کہتا ہے یہ عالم صاحب آ رہے۔ علم کی عظمت کے لیے کیا یہ کافی نہیں ہے کہ جاہل بھی اپنے آپ کو عالم کہلوانا پسند کرتا ہے؟ کیا علم کی عظمت کے لیے یہ کافی نہیں کہ جاہل بھی اپنے آپ کو عالم کہلوانا پسند کرتا ہے؟ اور جہالت کے لیے یہ عیب کتنا بڑا ہے کہ جاہل بھی نہیں چاہتا لوگ مجھے عالم کہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ علم جس کے ہم داعی ہیں، جس کے ہم منادی ہیں، جس کے لیے جامع عمر الفاروق کو کھولا گیا ہے، وہ ہے علم قال اللہ اور قال رسول اللہ۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم صرف طفل مکتب بن جائیں، صرف مدرسے تک محدود ہو جائیں۔ علم ہمیں نفع بخش علم سیکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور نفع بخش علم، شرعی علم بدرجہ اولا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ علم جس کے ذریعے سے ہماری بلڈنگیں کھڑے ہوں، ہمارے پل سدھرے، ہمارے جسم کی بیماریاں دور ہو۔ میرا مطلب ہے نفع بخش علم میں میڈیکل پڑھنا، انجینئرنگ پڑھنا، ریاضیات پڑھنا اور دوسرے علوم، یہ بھی ہماری عظمت اور ترقی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو شرعی علم پہلی بنیاد، اور اس کے بعد انسانی علم، جیسا کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، کسی ایسی بستی میں نہ رہنا جہاں نہ عالم ہو اور نہ حکیم ہو، ڈاکٹر ہو۔ عالم آپ کی دینی غلطیوں کو اصلاح کرے گا، اور ڈاکٹر
آپ کی جسمانی کمزوریوں کا علاج کرے گا۔ تو جہاں ہمیں شرعی عالم کی ضرورت ہے وہاں ہمیں ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، انجینئر کی بھی ضرورت ہے، اور ہمارا مسلم سماج اس سے بہت کٹا ہوا ہے۔ درسگاہیں اچھی ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں میڈیکل کالج ہونی چاہیے، انجینئر کالج ہونی چاہیے، عصری تعلیم کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے، تبھی ہم اس دنیا میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں اور آخرت میں بھی اپنے لیے نجات کی راہیں نکل سکتی ہے۔ مجھے اس حوالے سے کئی باتیں کہنی تھی لیکن وقت بہت کم ہے، اور یہاں علماء کبار کی بہتات ہے، ہم انہی سے سننا چاہیں گے، پسند کریں گے۔ آئیے ہم سب مل کر اللہ سے دعا کریں، الہ العالمین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ الہ العالمین اس کانفرنس کو، اس ادارے کو، اس امت کے لیے نفع بخش بنا دے، ان علماء کی تقاریر کو ہمارے لیے باعث نفع اور نجات بنا، ان طلباء کو ہمارے مستقبل کے قائدین، ہمارے مستقبل کے معمار، ہمارے مستقبل کے مفسرین، ہمارے مستقبل کے محدثین، ہمارے مستقبل کے قراء، ہمارے مستقبل کے مصنفین، ہمارے مستقبل کے دانشور، الہ العالمین ان کو بنا دے اور ان کا فیض امت مسلمہ کو پہنچائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رب رؤوف رحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دلوں کو گرمانے والا